हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन, खत्मुल मुरसलीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 जनवरी 2015 हफ्ते का दिन है। इंडिया में इस वक्त रात के 9:30 बजे हैं और जीएमटी के मुताबिक इस वक्त सहपहर के 4 बजे हैं। और नाज़रीन, ये वक्त है प्रोग्राम राह हुदा का। कादियान दारुल अमान से प्रोग्राम राह हुदा की नई सीरीज़ के पहले एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। MTA के हमारे रेगुलर व्यूवर्स प्रोग्राम राह हुदा के ताल्लुक से बखूबी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जमात अहमदिया के अकायद और उसकी तालीमात के मुताल्लिक डिस्कस करते हैं और हमारा ये प्रोग्राम लाइव और इंटरैक्टिव आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। जैसा कि आज का हमारा ये एपिसोड भी हम बफज़लिल्लाह ताला आपकी खिदमत में लाइव पेश कर रहे हैं। हम अपनी डिस्कशन के दौरान आपके टेलीफोन कॉल्स भी अटेंड करते हैं, हमारे डिस्कशन के ताल्लुक से आपकी राय को सुनते हैं और आपके सवालात को सुनते हैं और उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। टेलीफोन कॉल्स के अलावा टेक्स्ट मैसेजेस, फैक्स मैसेजेस और ईमेल्स की भी सहूलत मौजूद है, जिसके ज़रिए से आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इस वक्त हमसे राब्ते की तफसील आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है। नाज़रीन कराम, आज इंसान बावजूद तमाम तर तरक्कियात के हकीकी खुशी और इत्मीनान से महरूम है। मुस्तकबिल के एक गैर यकीनी मुहीब साए गहराते चले जा रहे हैं। बेचैनी, खौफ की कैफियत बढ़ती ही चली जा रही है। माजी से जो कुछ इंसान को विरसे में मिला उस पर से भी एतमाद उठता जा रहा है। बेइत्मीनानी है कि जो बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है जो इंसान को अमन की ज़मानत देता है। तो नाजरीन, आइए प्रोग्राम राह हुदा की कादियान की इस सीरीज़ में हम आपकी खिदमत में इस अमर की तफसील और वजाहत पेश करेंगे कि इस्लाम किस तरह इंसान को उसकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में और उसकी आरजू और दिलचस्पी के तमाम दायरों में उसको अमन की ज़मानत देता है। आज हमारी सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम इस्लाम और मजहबी हम आहंगी के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जो उलमाए कराम आज हमारे साथ कादियान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनका मैं सबसे पहले तारुफ करवा देता हूँ। मुकर्रम मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब। मैं दोनों हजरात का प्रोग्राम राह हुदा में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन कराम, दौर हाजिर में सबसे अहम मसला अमन और आश्ती का फुकदान है। इंसान मादी तौर पर बहुत तरक्की कर चुका है और तरक्की के बुलंद मकाम को हासिल कर चुका है और इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों की तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस उसको मुमकिन हुई है। लेकिन इसके बावजूद इंसान अमन और आश्ती का मुतलाशी है। मजहबी दुनिया को जब हम देखते हैं तो सख्त फिक्रमंद और परेशान हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ जमात अहमदिया के अकायद के मुताबिक सिर्फ इस्लाम ही है जो इंसान को अमन की तरफ रहनुमाई कर सकता है और इस्लामी तालीमात ही हैं जो दरअसल इंसान को अमन की ज़मानत देती हैं। चुनांचे जमात अहमदिया ने इस अमर को बड़ी वजाहत के साथ दुनिया के सामने पेश फरमाया है कि आज अगर इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान कारबंद हो जाता है तो दुनिया में अमन को कायम कर सकता है। लेकिन जब हम मुसलमानों की हालत को देखते हैं तो वो भी बेचैनी और इस्तराब में मुब्तला हैं। इसका सबब ये है कि वो इस्लामी तालीमात से दूर हैं
اور امام الزمان سے انہوں نے روگردانی اختیار کر لی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بھی خود امن کے متلاشی بن چکے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمانے کے امام سے وابستگی کے نتیجے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں احیاء اسلام کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے وابستگی کے نتیجے میں آپ سے فیض حاصل کر کے اور خلفائے کرام کے عظیم الشان روحانی قیادت کے نتیجے میں دنیا میں اسلام کی حقیقی تعلیمات اور اسلام کی حسین تعلیمات کو پیش کر رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا میں قیام امن کے سلسلے میں بھرپور کوشش کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا، آج کے پروگرام میں ہم اسلام اور مذہبی ہم آہنگی کے موضوع پر کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، ہم وقت کی رعایت سے آپ کے ٹیلی فون کالز بھی اٹینڈ کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اس پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے اور انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جزاک اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مذہب کے معنی راستے کے ہیں، اس کو چاہے ریلیجن آپ کہہ لیں یا دھرم کہہ لیں، تو بہرحال مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو اخلاقی تعلیمات کو اختیار کرتے ہوئے روحانیت میں ترقی کا موجب بنے اور اس کے نتیجے میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، چاہے اس کو ہم گاڈ کہہ لیں، ایشور کہہ لیں یا اللہ کہہ لیں، خدا کہہ لیں، کسی بھی نام سے پکاریں، بہرحال خدا تو ایک ہے، لیکن وہ عام دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وراء الورا جسے ہم کہتے ہیں کہ عام دنیاوی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے تو انسان کو تو اللہ نظر نہیں آتا، بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں جب وراء الورا ہوں تو میرے وجود کا کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے پھر انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ مجھے شناخت کیا جائے، پہچانا جائے، تو پھر میں نے آدم کو پیدا کیا۔ بائبل کی روح سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین جو قوتیں ہیں وہ دے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ باشعور ہستی جو ہے اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانے والی ہستی انسان ہے، اسی واسطے ہم اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور اس لحاظ سے کہ بہترین قوا اس کو دیے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھا کر جا سکے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے بڑی جد و جہد کر کے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی جلوہ گری سوائے انسان کی ذات کے اور کسی طرح ہو نہیں سکتی۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں۔ اگر اطاعت کرنا ہی مقصود تھا تو فرشتے بہت سارے تھے جو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق یفعلون ما یؤمرون کے مطابق کہ لا یعصون اللہ کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اطاعت گزاری کے لیے تو موجود تھیں، تو شاعر کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اطاعت کے لیے تو فرشتے موجود تھے، لیکن درد دل کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جلوہ گر اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ انسان تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آدم کو جو پیدا کیا اس میں بھی قرآن مجید کی تعلیم ہمیں یہی بتاتی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو یہاں زمین میں فساد برپا کرے گی، خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ ان تمام بدی کی قوا کے ہوتے ہوئے بھی نیکی کی وہ استعدادیں اس کے اندر ہیں کہ وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ تو گویا کہ خدا شناسی کا ذریعہ مذہب بنتا ہے، اس واسطے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مرضی ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیسے میں راضی ہوں گا، تب تک انسان اپنے زور بازو سے نہ خدا کو راضی کر سکتا ہے نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ راستہ جو کہ انسان کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بتائے، اور وہ راستہ جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرے، یعنی وہ اخلاق انسان کے اندر پیدا کرے جو خدائی اخلاق ہیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان کو اختیار کرو، یہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر کے اس سے تعلق پیدا کرنے کا جو راستہ ہے وہ مذہب کہلاتا ہے۔ تو اب یہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختلف زمانوں کے اعتبار سے انسانی استعداد کے مطابق، انسان تو یکدم ایسا نہیں ہوا کہ فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی جو ہے اس نے ایجادات کر لی ہوں اور تمام ایک انقلاب پیدا کر دیا ہو۔ ابتدا میں اس کی حالت بہت کمتر تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں مختلف تجربات کی صورت میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اور اس کے نتیجے میں ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا آج تک انسان پہنچا ہے۔ تو اس ارتقائی منازل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو مبعوث نہ کرتا یا رشی منی اوتار کو نہ بھیجتا تو ایسی صورت میں پھر انسان کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے آ کے ہمیں راستہ نہیں دکھایا۔ خدا پھر کسی کو عذاب کے لیے گرفت نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، کہ رسول بھیجتا تیرے نشانات کی ہم پیروی کرتے۔ تو یہ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرتے ہوئے اس کے احکام جو دیے گئے ہیں، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا خود اپنا وجود بتاتا ہے۔ تو اس میں ایک اور بات بھی یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کائنات عالم پر غور کرتے ہوئے کوئی بھی فلسفی یا عام انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود نہیں ہے بلکہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، کیا واقعی بھی وہ موجود ہے؟ اس کا ثبوت سائنس نہیں دے سکتی، اس کا ثبوت انبیاء ہی دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنا وجود ان پر ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے بھی، کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو وہ اظہار اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر کرتا ہے، اور انبیاء آ کر یہ بتاتے ہیں کہ صرف ہونا چاہیے نہیں ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، بلکہ واقعی میں وہ موجود بھی ہے، وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس نے یہ اخلاقی تعلیم دی ہے کہ میری مرضی چاہتے ہو تو ان احکام پر عمل کرو اور ان احکام کو چھوڑ دو، جو بدی کے راستے ہیں ان کو چھوڑ دو اور جو نیکی کے راستے ہیں ان کو اختیار کرو۔ تو یہ ضرورت ہے انبیاء اور مرسلین اور رشی منی اوتار کی کہ انسان کو انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، باہم متحد ہو کر رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مختصر طور پر ہم یہی کہیں گے کہ مذہب کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ راستہ جو خدا تک پہنچنے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، اور ان الموجود کہہ کے اپنے انبیاء کو اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے، اور ان سے ہم کلام ہو کے غیب کی خبریں ان پر ظاہر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہر نبی کے زمانے میں ایسے انقلابات ہوتے رہے ہیں کہ آدمی درندوں سے بھی بدتر تھا، وحشیوں سے بھی بدتر تھا، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ایک روحانی انقلاب پیدا کیا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ان کو دکھایا۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ وحشیوں کو انسان بنایا، انسانوں کو با اخلاق انسان بنایا، اور با اخلاق انسان سے خدا نما انسان بنا دیا،
اور اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ غرض ہے مذہب کی اور یہ غرض ہے انبیاء اور مرسلین کے آنے کی۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزاک۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ مختلف انبیاء مختلف قوم کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں اور ان سب کا یہی مقصد رہا ہے کہ مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، تعلق جوڑنا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منصب کے اعتبار سے تو تمام انبیاء برابر ہیں، اس کے باوجود ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ ان میں سے کچھ کا تو ہم نے تیرے سامنے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیا اور کچھ کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اس دنیا میں کتنے نبی آئے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 نبی اس دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ اس میں فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا لا نفرق بین احد من رسل، کہ رسالت اور نبوت کے مقام کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن کو بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اب یہ فضیلت کیسی ہے، اس کو اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں ہی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کے بھیجا، وہ شرعی نبی کہلاتے ہیں، یہ ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جو شریعت دے کے نہیں بھیجے جاتے لیکن ان کو اعزازی طور پر ان کو بعض دوسری وجوہات کے بنا پر نبوت اور رسالت کا مقام دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے اور زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کا زمانہ مختص ہے، اس لحاظ سے وہ صرف مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ ان کی نبوت کا زمانہ 950 سال تھا۔ بعض ایسے انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر ہے جو ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام سمود قوم کی طرف بھیجے گئے، اسی طرح ہود علیہ السلام عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی بعثتیں بنی اسرائیل کی طرف تھیں۔ ایک نبی ایسے بھی تھے جن کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وہ صرف ایک معاونت کے طور پر تھے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاونت کے لیے تھے۔ تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہر ایک نبی بعض کسی قوم کی طرف آئے، بعض محدود زمانے کے لیے آئے، بعض معاونت کے لیے آئے، ان ساروں کا ایک فرق ہے، لیکن ہم ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر وہ زمانہ آیا جب اللہ تعالی نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اس میں عالم نہیں عالمین ہے، جمع ہے کہ جتنے بھی عالم یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی مقام کے اعتبار سے بھی جتنے بھی ہوں گے آپ سب ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے تمام جہانوں کی طرف آپ کو بھیجا ہے، اور چاہے وہ ابھی ہیں چاہے آئندہ آنے والے ہیں، ان سب کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
تو یہ اختصار کے ساتھ جو آج کا موضوع ہے اس کے ساتھ اس کا ربط اس طرح سے ہے کہ جو پرانے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آتے رہے، ان کا مقام و مرتبہ نبوت اور رسالت کا ضرور تھا، لیکن کسی کا زمانہ محدود تھا، کوئی جغرافیائی طور پر محدود تھا، کوئی کسی شہر کی طرف تھا، کوئی کسی نبی کی معاونت کے لیے تھا، کوئی کسی نبی کی شریعت کو اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے تھا۔ اس طرح سے یہ انبیاء آتے چلے گئے۔ یہاں پر اب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور چل رہا ہے جو اب قیامت تک رہے گا، اور آپ وہ آخری شریعت لے کے آئے کہ اب آپ کے بعد اور کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہاں جب مقام اور مرتبہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور بات کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ان انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ عصر حاضر میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا مقام عطا فرمایا ہے، مگر یہاں پر بعض غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا الیاذ باللہ نعوذ باللہ آپ بھی اسی طرح کے نبی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انتہائی غلط فہمی پیدا کرنے والی بات ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں جو صاحب شریعت ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہی مقام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ جیسے وہ شریعت موسویہ کے احیاء کے لیے آئے، اسی نسبت سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کو نبی اور رسول کہا، لیکن وہ کوئی شریعت لے کے نہیں آئی تھے، ان کی کوئی فضیلت نہیں تھی دوسرے پر۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رسولا نبیہ کہہ رہا ہے۔ اب کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی سمجھتا ہے اس سے کہ ان کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلند تھا۔ یہی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا مقام دیا، مگر امتی ہونے کی حیثیت سے۔ آپ امتی نبی ہیں، آپ امتی رسول ہیں، آپ شریعت محمدیہ کے احیاء کے لیے آئے ہیں، اس کی اشاعت کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں سے ہی امن عالم کے تعلق سے اہم آہنگی اور مفاہمت جو ادیان میں ہونی ہے، اس تعلق سے اس بات میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ فرمایا جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ اللہ کا نبی جو تمام نبیوں کے لبادے اور لباس میں ہے۔ اب یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے زمانوں کی طرح مختلف علاقوں میں نبی آئیں گے تو وہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ آج کل کے وسائل الاعلام، ذرائع ابلاغ، آنے جانے کی سہولتیں اتنی ہو گئی کہ ایک ہی نبی سارے مذاہب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو پھیلائیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک شہر میں بہت ہی واضح کیا اس کو، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، اس نور پہ فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تو کوئی چیز ہی نہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں یک قطرہ ز بحر کمال محمد است، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بحر ہیں، میں تو ایک قطرہ ہوں جو اس وقت دنیا کو بھیج رہا ہوں۔ تو اس وقت اگر دنیا کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، سب کو یکجا کرنا ہے، تو وہ جری اللہ فی حلل الانبیاء کے ارد گرد جمع ہونا ہوگا، اسلام کی ان تعلیمات کو جمع کرنا ہوگا، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کا وجود عصر حاضر میں وہ جمالی دور ہے، اور اس جمال کے ارد گرد ساری انسانیت کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس کے لیے جماعت احمدیہ کوشش بھی کر رہی ہے اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، مکرم ناصر راجپوت صاحب ہیں،
ان دونوں سے انشاءاللہ ہم وقت کی رعایت سے گفتگو کریں گے. باقی جو ٹیلی فون کالرز ہولڈ پر ہیں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی موقع دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم ناصر راجپوت صاحب سے جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. 60 میں ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کے ترجمہ سے ہے، اور اللہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک ان بستیوں کی ماں میں رسول مابعوث کر چکا ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں بستیوں کی ماں سے کیا مراد ہے؟ نیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے بھی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ وہ بھی جو کیا اس میں بھی بستیوں کی ماں کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ تو اس پہ میرا سوال تھا یہ. جزاک اللہ. درخواست کریں گے کہ اپنا سوال دوبارہ دہرا دیں. آپ کا سوال کا جو ابتدائی حصہ تھا وہ ہم سمجھ نہ سکے, دوبارہ دہرا سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی. جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ القصص کی آیت 60 میں ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں, اور اللہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ ان بستیوں کی ماں میں رسول مابعوث کر چکا ہوتا ہے. تو اس آیت میں بستیوں کی ماں سے کیا مراد ہے؟ اس پہ روشنی ڈال دیں. نیز سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ کیا بستیوں کی ماں کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ کون سی بستی ہے؟ جزاکم اللہ جناب, شکریہ. مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بستیوں کی ماں دراصل اس بستی کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر لوگوں کا محور ہو یا لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اہمیت رکھنے والی ہو یا ان پر اثر انداز ہونے والی ہو. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ام القری قرار دیا ہے, اور عام حالات میں ہر رسول کے زمانے میں ہر بستی کو ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اس بستی سے جو اثرات نکلتے ہیں دوسروں پر بھی وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ام القری کہا گیا ہے کہ نبی جس جگہ بھی مبعوث ہوتا ہے, تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی جس جگہ بھی مبعوث کرتا ہے اس بستی کو ام القری کی حیثیت حاصل ہوتی ہے, کہ جس طرح ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, اس کے اٹھان کی اور اسی طرح سے اس کی پرورش کی اس رنگ میں کرتی ہے کہ وہ مضبوط ہو, جسم مضبوط ہو, اخلاق اچھے ہوں. تو گویا کہ اخلاقی اور جسمانی دونوں رنگ کی پرورش ماں سے ہوتی ہے. تو رسول جس جگہ مبعوث ہوتا ہے وہ بستی ہی ام القری کہلاتی ہے. اس لحاظ سے کہ اس زمانے کے ارد گرد کے جتنے بھی بستیاں ہیں وہ سب کے لیے بطور ماں کے بن جاتی ہے, اور نبی کا کام یہی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ قادیان کی ایسی بستی میں مبعوث ہوئے ہیں جو کہ بالکل کوردہ جسے کہا جاتا ہے, بالکل پچھڑی ہوئی بستی تھی, حتیٰ کہ گمنام سی بستی تھی. جیسا کہ مسیح السلام نے خود ہی فرمایا ہے, میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر, کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک ماں کی حیثیت دے دی کہ جو روحانی رنگ میں اس زمانے میں قرآن مجید کی تفسیر کے اعتبار سے, غلط عقائد کی اصلاح کے اعتبار سے اور دیگر مذاہب کے ساتھ جو اظہار علی الدین تھا, یعنی اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا جو کام تھا وہ اس بستی سے شروع ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی کو سارے عالم میں شہرت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کس جگہ پر اپنا نبی بھیجنا چاہیے. تو اس اعتبار سے ام القری ہم اس بستی کو کہیں گے جس جگہ پر نبی مبعوث ہوا کرتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو قادیان میں مبعوث ہوئے ہیں اس کو بھی ہم ام القری اس رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عالمگیر طور پر مسلمانوں کے لیے
جو اصلاح کا کام کیا ہے وہ کوئی دوسرا شخص کر نہیں سکتا تھا بعینی. اسی طرح جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، اس کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے اور اس کی اخلاق کا بھی خیال رکھتی ہے، اسی طرح سے آپ نے بھی اس بستی کو ام القرا ایک لحاظ سے بنا دیا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ویلکم ٹو بیک اہل ڈسکا کی طرف سے. السلام علیکم. ایم ٹی اے کی پوری ٹیم کو، قادیان کی کو، بہت اچھے پروگرام یہ بھی گئے تو امید کرتے ہیں اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا جائے گا. تو سوال بیٹھے ہیں دوستوں انہوں نے کیا کہ اگر جماعت احمدیہ کی کسی بھی ملک میں حکومت قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کو موقع دے دیتا ہے، تو جماعت وہاں پہ کون سا نظام حکومت نافذ کرے گی؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو یہ سیریز ہے جو امن کے تعلق سے ہے، اسلام اور امن عالم کے تعلق سے ہے، اس میں ایک ایپیسوڈ بھی اس بارے میں ہے کہ کس طرح دنیا میں سیاسی طور پر امن کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں حکام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ ہم متعلقہ سیریز میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں معلومات فراہم کریں گے. تاہم اس وقت آپ کے سوال کے تعلق سے میں محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. جی، اس تعلق سے کم از کم جماعت احمدیہ کے احباب کو تو پریشان ہونے کی اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت دی ہے اور خلافت کا نظام قائم ہے ہم میں اللہ کے فضل سے. اور ایک ہی ملک کیا سارے ہی ملک انشاءاللہ تعالیٰ آگوش اسلام اور احمدیت میں آ جائیں گے. اس وقت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن العزیز فیصلہ کریں گے کہ کس جگہ پر اسلام اور قرآن مجید کی روشنی میں کس طرح کا نظام قائم ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز ہی انشاءاللہ تعالیٰ مقرر فرمائیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ. مختصر اور واضح جواب تھا. مکرم عبدالرؤوف صاحب ہیں جو کہ بنگال سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، بنگال انڈیا سے. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالرؤوف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق صاحب جی جناب، آپ اپنا کو سوال. اور ہمارے بزرگان جو دین جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خوبصورت پروگرام پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے جو بزرگان دین جو آپ کے پروگرام میں اپنی علم سے رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حیاتوں میں برکت عطا فرمائے اور راہ خدا لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو. آمین. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے ہاں قربانی کے لیے لے گئے تھے اور گلے میں کیا انہوں نے اپنے وہ چھری لگا لیے تھے یا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا؟ اس بارے میں ہمیں تھوڑا زیادہ روشنی ڈالیں گے. شکریہ جناب، جزاکم اللہ. مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہبرون، جہاں آج کل یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے جس کو خلیل کہا جاتا ہے شہر کو، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ تک پہنچے تھے. اور مکہ میں آپ نے ان کو ایک جہاں آج کل مکہ آباد ہے وہاں پر ان کو چھوڑا تھا. اب اس کے بعد چھوڑ کر حدیث سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تفصیلی حدیث ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت رضی یعنی دودھ پلانے کی عمر میں تھے، ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے. وہاں پر ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ دیا. تو حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکے، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے سہارے اور اللہ کے بھروسے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چلے آئے. اور اس کے بعد جب فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر پہ گئے تو آپ نے یہ رویا تو پہلے دیکھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اس طرح خواب میں نے تجھے ذبح کرتے دیکھا ہے. تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو رویا ہے دیکھا ہے اس کو آپ پورا کریں.
चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके लिए तैयार हुए वतल्ला कि आपने अपनी जबीन के बाल उनको डाला, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने तो पहले ही अपना ख्वाब पूरा कर दिया है, अब इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बहुत सी तफासीर हैं। सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला ने हर खुतबा ईद उल अज़हा पर इसकी बहुत सी तफासीर फरमाई हैं। उसमें से एक तफसीर ये है कि ज़िबा करना, छुरी से ज़िबा करने की तो कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है बनिस्बत उसके कि एक छोटे से बच्चे को आप एक ऐसी वादी में छोड़ आते हैं जहाँ पर कि दुनिया का कोई सहारा नहीं है, न पानी है न कुछ है। एक परिंदा आता, एक भेड़िया आता, एक जानवर आता, वो माँ बेटे को उठा के ले जाता। वहाँ पर इनको छोड़ आना ही सबसे बड़ा ज़िबा था, सबसे बड़ी कुर्बानी थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के साथ वहाँ पर की। और दूसरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पे इसको उस वक्त तक इल्तवा में रखा जब तक कि बेटे को भी साथ मशवरे में शरीक नहीं कर लिया, लेकिन बेटा भी अल्लाह का नबी उसने बना और उसने ये कहा कि आपको जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो करें, और चुनाचे आप उसको करने के लिए तैयार और आमादा हो गए। और उस पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप तो अपनी ख्वाब पूरा कर चुके हैं। उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने फिर ये ईद उल अज़हा पर जो कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं इसका तरीका फिर राइज हुआ जो इस्लाम में भी जारी है और हज में भी इसी चीज़ को दोहराया जाता है। जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा। मतलब ये आपके जवाब से वाज़ेह हो जाता है कि असल कुर्बानी वो ज़िंदगी की कुर्बानी है, दीन की इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करना असल कुर्बानी है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मुकर्रम मंसूर नौजवान साहब हैं कर्नाटक इंडिया से, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। क्या खैरियत है? जी अल्लाह का फजल है, अपना सवाल पेश करें। जी मेरा सबसे पहले आप सारे हजरात के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फिर मेरा सवाल है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने आप को कैसे इब्ने मरियम की खुसूसियात को जाहिर करते हैं? जज़ाकुमुल्लाह जनाब, शुक्रिया। मौलाना करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा। बात यह है नौजवान साहब के इस बारे में तो इस सवाल जवाब की महफिल में भी और अलावाज़ी MTA के ज़रिए से बहुत सारा वजाहती बयानात हो चुके हैं। ताहम मुख्तसर तौर पर ये कि ख़ास तौर पर किश्ती नूह में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इब्ने मरियम जो करार दिया वो इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने पहले मुझ पर वो हालात वारिद किए जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर आए थे। किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है उनको बशारत दी थी कि तुझे एक बेटा दिया जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि मैं तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई, किसी इंसान ने मुझे टच भी नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में कैसे मुझे बच्चा पैदा हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह से अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जब चाहता है जैसे चाहता है करता है। तो उस सूरत में फिर जब आपको हमल ठहर गया तो बेशुमार एतराज़ात आप पर किए गए, बहुत सारे इत्तेहामात आप पर लगाए गए, तो गोया कि मुखालफत का एक दौर शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर जब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं तो उन तमाम के बाद आपने फरमाया कि ये हालात मुझ पर आए और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे मरियमी सिफ़ात से निकाल कर इब्ने मरियम की सिफ़ात में डाला कि आगे अल्लाह ताला ने अपना एक मुकर्रब बंदा बना लिया। इस तशरीह में आपको ये याद रखना चाहिए कि सूरत तहरीम की जो आखिरी रुकू में जो आयत आती हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ पर ख़ास तौर पर इस बात का ज़िक्र फरमाया है कि मोमिनीन की मिसाल जो है ज़रबल्लाहु मसलन का ज़िक्र आता है कि मोमिनीन की मिसाल दो औरतों से अल्लाह ताला ने दी है। गौर करने वाली बात है, किसी मर्द की मिसाल नहीं दी अल्लाह ताला ने, दो औरतों की मिसाल दी। एक तो फ़िरौन की बीवी की मिसाल दी है कि जो बावजूद इसके कि मुखालफाना हालात में घिरी हुई थी फिर भी उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई। उस माहौल से वो निकल नहीं पाई लेकिन ईमान उसके दिल में था। एक हालत तो ये होती है मोमिनीन की। दूसरी अल्लाह ताला ने मिसाल दी है मरियम इब्नत इमरान अल्लती ahsanat फरजहा, कि दूसरी मिसाल जो है वो मरियम बिनत इमरान की है जिसने अपने पाकदामनी इख्तियार की।
تو گویا کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے دو زمروں میں سے کسی نہ کسی میں شامل کیا ہے، کہ ایک تو وہ زمرہ ہے مومنین کا جو باوجود اس کے کہ وقتاً فوقتاً ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا کر لیتے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک مریمی آسیہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ فرعون کی بیوی جس طرح سے مخالف ماحول میں بھی اپنے ایمان کو برقرار رکھے۔ دوسرا یہ کہ انتہائی پاک باز قسم کے لوگ ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح سے اپنے اندر پاکیزگی بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہ پھر درجہ ترقی کرتے کرتے ابن مریم اسی طرح سے بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سمجھایا ہے کہ یا تو تم فرعون کی بیوی کے گروہ میں شامل ہوگے یا پھر مریم کے گروہ میں شامل ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ پہلے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا ذکر اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس عورت میں اپنی روح ڈالی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ مومنین کا چونکہ ذکر ہے اس واسطے یہاں پر فیہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جبکہ مؤنث کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی اس بات پر دلالت ہے کہ ابن مریم بننے کا ہر ایک مومن کو حق حاصل ہے، لیکن ان میں سے بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کر کے وہ مریمی صفات اور عیسوی صفات عطا کیا کرتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ حالانکہ اس پہ لوگ بڑا ہنسی مذاق اور استہزاء کیا کرتے ہیں کہ لو جی مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ پہلے مریم تھے تو پھر ان کو نعوذ باللہ کہیں حیض بھی آتا ہوگا، پھر حمل میں ہوئے، تو یہ بتائیں کہ مسیح مرزا غلام احمد صاحب عورت تھے یا مرد تھے۔ یہ تمسخرانہ طریق ہے۔ ہم ان کو کہیں گے بھائی میرے سورۃ تحریم کا آخری رکوع پڑھو، پھر خود فیصلہ کرو کہ تم فرعون کی بیوی بنتے ہو یا مریم بنتے ہو۔ پھر ہم تم سے سوال کریں گے کہ اگر فرعون کی بیوی بنو گے تو پھر ہم وہی سوال کریں گے جو اعتراضات مرزا صاحب پہ لگاتے ہو، اور اگر مریم بننے کا تعلق ظاہر کرتے ہو تو پھر بھی ہم وہی سوال کریں گے جو تم استہزاء کے طور پر کرتے ہو۔ تو یہ دراصل وہ روحانی مقام ہے کہ ابتداً پاک دامنی کا جو شعار استعمال کیا اختیار کیا تھا حضرت مریم علیہ السلام نے، اس کو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتداً میں مریمی صفات لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، پھر اس کے ساتھ ابن مریم ہونے کے لحاظ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفخنا فیہ من روحنا، اللہ تعالیٰ اپنی روح ڈالتا ہے تو پھر کلام الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وہ عیسوی صفات بھی عطا کی۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ابن مریم ظاہر کرتے ہیں، ورنہ تمسخر کرنے کے لیے انسان جو مرضی کہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ مومنین یا تو آسیہ کے صفات میں ہوں گے یا پھر مریم اور ابن مریم کی صفات میں ہوں گے، اور اس طرح سے استہزاء اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر ان آیات کو غور کر کے کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم فہیم احمد راشد صاحب ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہیم احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کو سلام اور سب کو بہت سلام، اور قادیان کے جلسے کی بہت مبارک انعقاد پہ۔ میرا سوال ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کب شروع ہوئے، کس نے شروع کیے، اور ہم سیم ڈے پہ کیوں نہیں مناتے جو چراغاں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں؟ آپ کا سوال جو ہے نا واضح طور پر ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ آپ کے سوال کو جو پہلا حصہ تھا وہ تو ہم سن سکے کہ سیرت النبی کا جو ہے منانا، یہ جلسہ منانا کب سے جو ہے نا شروع کیا گیا تھا، تو مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ سیرت النبی کے جلسے مناتی ہے، اور سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت کے جلسے منانے 1928 میں یہ شروع ہوئے تھے، اور حضور نے اس کی تحریک فرمائی تھی کہ ہر جماعت وہ سیرت النبی کے جلسے منائے۔ یہاں پر ایک وضاحت اس سوال سے ہی میں ضروری سمجھتا ہوں وہ کی جائے۔ بات یہ ہے کہ آج کل ایک اصطلاح چل پڑی ہے عید میلاد النبی یا مولد النبی، یہ بالکل غلط چیز ہے۔
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو معین تاریخ پتہ ہے آپ کب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، کب ہوئی، دن کو ہوئی، رات کو ہوئی، بہت سے اختلافات اس میں ہیں۔ اس لیے کوئی معین تاریخ مقرر کر کے یہ کہنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے بالکل غلط ہوگا، تاریخ سے اعراض کرنا ہوگا، تاریخ سے جہالت کا نتیجہ ہوگا۔ بہت زیادہ اختلاف اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کبھی بھی عید میلاد النبی یا مولد النبی نہیں مناتی ہے۔ جماعت احمدیہ سیرت النبی مناتی ہے، سیرت کے پہلوؤں کا ذکر کرتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس میں بیان کیا جاتا ہے، سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ وہ سال میں کوئی ایک دفعہ نہیں بارہا دفعہ منایا جاتا ہے، اور بارہا دفعہ ایسے جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، حتیٰ کہ جلسہ سالانہ پہ ایک مستقل موضوع ہی سیرت کے تعلق سے ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں چراغاں، کیا اس دن چراغاں کیا جائے؟ جب تاریخی معین نہیں کہ کس تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو پھر اس میں چراغاں کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے۔ کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد النبی منایا، پیدائش کا دن منایا؟ کیا اس دن چراغاں کیا جو ہم چراغاں کریں؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں؟ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ برتھ ڈے منانا یہ اسلام کی تقلید نہیں ہے۔ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یا کوئی عید میلاد منایا، برتھ ڈے منایا، نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے منایا، نہ امہات المومنین نے آپ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا۔ یہ رواج ہی غلط ہے۔ اور پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے کا رواج ہے، یہ بھی انجیل سے ہی ثابت ہے کہ یہ ان کی معین تاریخ ہی نہیں برتھ ڈے کی۔ اور اسی طرح دوسرے انبیاء کے منانے کا جو طریقہ شروع ہو گیا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ یورپین طریقہ ہے، انہوں نے یہ بنانا شروع کیا ہے۔ تو اسلام میں اور خاص طور پہ جماعت احمدیہ میں میلاد النبی کا کوئی منانے کا ذکر نہیں ہے۔ سیرت النبی کے جلسے ہونے چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے، اور چراغاں وغیرہ کرنے کا کوئی رواج اسلام میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا، بہت ہی واضح جواب تھا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دینا ان کو ضروری ہے کہ سن 1928 سے ہی کیوں جلسے شروع ہوئے، اس واسطے کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین پر بڑے رقیق قسم کے حملے کیے جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور خاص طور پر امہات المومنین نام سے کتاب بھی شائع کی گئی، راجپال جو ایک ہندو تھے انہوں نے شائع کی تھی، یہ بعد میں پھر ان کا قتل ہو گیا، بڑا ہنگامے ہوئے۔ تو اس موقع پر حضرت مسلم موعود نے یہ فرمایا کہ یہ تمام باتیں جہالت کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کا علم ہوگا تو پھر ایسے اعتراضات یہ لوگ نہیں کریں گے، لہٰذا سیرت النبی کے جلسے ہر سال میں کئی دفعہ منانے چاہیے۔ چنانچہ 1928 سے یہ جلسہ پیشوائے مذاہب بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے بھی منانے شروع کیے، تاکہ ہمارے غیر مسلم احباب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کا علم ہو، اور اس کے نتیجے میں اس قسم کے اعتراض کرنے سے وہ باز آ جائیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا، ضروری اضافہ بھی تھا یہ۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے مذہب کے قیام کے مقصد اور انبیاء کی بعثت کے مقصد کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اب میں مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظہور اسلام کی کیا غرض ہے، اور پھر دیگر کتب مقدسہ کے ہوتے ہوئے نزول قرآن کا کیا مقصد ہے، اس بارے میں کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اعتبار سے، جیسا کہ کوثر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، کہ انبیاء کی جو بعثت ہوئی ہے محدود زمانے میں محدود قوموں کی طرف ہوئی، اور پھر علاوہ ازیں بعض مخصوص بستیوں کی طرف بھی ہوئے۔ تو اس زمانے میں ذرائع رسل و رسائل بھی نہیں تھے، اتنے آمد و رفت بھی مشکل تھی، تعلقات بھی تمام ملک کے، جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ گلوبل طور پر دنیا ایک شہر کی حیثیت اختیار کی گئی ہے، اس وقت یہ حالت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت زمانہ کے مطابق مختلف بستیوں میں اور مختلف علاقوں میں اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ان کو تعلیمات دی گئیں، اور
چونکہ انسانی دماغ کا ارتقاء بھی، جیسا کہ میں نے مختصراً پہلے بھی ذکر کیا کہ رفتہ رفتہ دماغ کا ارتقاء ہوا، اسی بنا پر جو دماغ میں ترقی ہوتی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق احکام دیے. لیکن ضروری تھا کہ کوئی زمانہ ایسا آتا کہ انسان اپنے ارتقائی منازل طے کر کے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا. تو ادنا مقام سے لے کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے جو ادوار ہو سکتے تھے ان کو ملحوظ رکھ کے تھوڑی تھوڑی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں. تو اب ضروری تھا کہ جب زمانہ ڈیولپ ہو گیا اور انسانی دماغ کا ارتقاء مکمل ہو گیا تو اس ارتقائی منازل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعلیم بھی ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر دنیا میں آنی چاہیے تھی. تو اسلام کے آنے کی غرض یہی ہے کہ گزشتہ زمانوں میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی تھیں ان تمام تعلیمات کو یکجائی صورت میں ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا جا سکے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا اس وقت مختلف مذاہب تھے. مثال کے طور پر یہود تھے، عیسائی تھے، یا اسی طرح ہندو ہیں، بدھزم ہے، یا اور اسی علاوہ چین میں تھا کنفیوشنزم ہے. مختلف زمانوں کے مختلف مذاہب تھے اور سب اپنی اپنی جگہ سمجھتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. تو حالانکہ یہ بات نہیں، ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا اور اسی طرح سے ان تمام مذاہب کو میں باہمی اتفاق پیدا کرنا اور اتحاد پیدا کرنا یہ ضروری تھا. یہ کام کرنے کے لیے اسلام کی بہرحال ضرورت تھی. پھر اس میں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنی ہے کہ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ میں مکمل ہوں. کسی مذہب نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری تعلیمات اب جب تک کہ انسان موجود ہے تب تک کے لیے کافی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں. کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں، سوائے اس کے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے الیوم اکملت لکم دینکم تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. پچھلے زمانے میں جو کمیاں رہ گئی تھیں وہ ساری ہم نے پوری کر دیں. اور دیکھیے اگر کوئی انسان اپنی عمریں گزار کر آدم علیہ السلام سے لے کے اس زمانے تک کے انبیاء، جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان تمام کی تعلیمات لے کر ان کو یکجائی طور پر کرنا چاہتا، پتہ نہیں کتنی جلدوں میں ان باتوں کو مرتب کر پاتا. یہ اس کے بس کا کام بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا، چونکہ وہ نازل کرنے والا وہی ہے، تعلیم دینے والا بھی وہی ہے، انبیاء بھیجنے والا بھی وہی ہے، اس نے جس زمانے میں مستقل رہنے والے اخلاقی اور روحانی تعلیمات تھیں ان سب کو قرآن مجید میں یکجا کر دیا. اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر تمام قائم رہنے والی صداقتیں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے ان تمام صداقتوں کو یکجائی صورت میں جمع کرنا یہ بڑا اہم کام تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے پورا کر دیا. تو گویا کہ تکمیل تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کو یکجائی طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور پھر ان تمام کو یہ بتانا کہ تمہارا رب ایک ہے تو تمہارے اندر اختلاف کیسے پیدا ہو سکتا ہے. جب خدا نے یہ تعلیمات دی ہیں تو مختلف زمانوں میں جو تعلیمات دی گئیں ان میں اختلاف نہیں. آپ کسی بھی مذہب کی اخلاقی تعلیم کو لے لیں اور آج قرآن مجید کے مطابق جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان کو لے لیں، کسی مذہب میں اخلاقی تعلیم میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے اور کوئی خراب ایسی نہیں ہے کہ اختلاف ہو اس میں. مثال کے طور پر کوئی مذہب نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جھگڑا ہو، فساد ہو، خون ریزی ہو، کوئی مذہب نہیں کہتا. ہر ایک یہی کہتا ہے کہ امن کے ساتھ رہو، صلح صفائی کے ساتھ رہو، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام باتیں آپ دیکھیں گے. تو لیکن تفصیل کے اعتبار سے اور تکمیل کے اعتبار سے قرآن مجید نے ان تمام تعلیمات کو یکجائی صورت میں بیان کر دیا. اور یہ ضرورت بھی تھی اس بات کی کہ آخری زمانے تک چلنے والی صداقتیں ایک کتاب میں موجود ہوں اور مکمل صورت میں موجود ہوں. تو سوائے قرآن مجید کے اور کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ صداقتیں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے
قیامت تک کے لیے جو ہے اپنے ضابطۂ حیات کو مکمل قرار دیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے۔ کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، وید کہے کہ یہ پرماتما نے کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یا بائبل کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسی حفاظت کا وعدہ نہیں پایا جاتا، اور کسی اور کتاب میں یہ وعدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ نہ صرف یہ کہ دین کامل ہو گیا اور تمام جتنی صداقتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اسلام دین کو پسند کیا، اور اللہ نے فرمایا میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ، اور یہ دعویٰ 1400 سال سے آج تک ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی صداقت موجود ہے۔ قرآن مجید اور بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، یورپین مستشرقین ہیں، انہوں نے بھی، اور اسی طرح سر ولیم میور جو بڑے اسلام پر اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن صداقتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید جس طرح 23 سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ تو قرآن مجید دیکھ لیں، اس وقت سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا رہا ہے، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ معنوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں معنوی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ بھیجا، پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا سلسلہ جاری ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے نزول کی اور اسی طرح سے اسلام کے ظہور کی ضرورت یہی تھی کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں اب تک آ چکے ہیں ان تمام کے درمیان صلح اور صفائی پیدا کی جائے، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، سب کو محبت اور پیار کے ساتھ یکجا رہنا سکھایا جائے، اور ان کے اندر معاشرتی رنگ میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو آسان طریق راستہ ہے وہ ان کو بتایا جائے، اور یہی ظہور اسلام کا مقصد تھا، اور یہی قرآن مجید کے نزول کی کیفیت تھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا، بہت ہی تفصیلی جواب تھا آپ کا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی اس وقت ہم موقع دیتے ہیں۔ مکرم رزاق محمود طاہر صاحب ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رزاق محمود صاحب۔ رزاق صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں۔ ہم دوبارہ رزاق صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران مامون رشید صاحب ہیں اڈیشہ انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اگر ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مامون رشید صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی میرا سوال یہ ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی امریکن کنورٹ جو لوگ احمدیت میں داخل ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک شخص انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ جو شخص بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو کیا بیسس ہے یہ جاننے کے لیے کہ واقعی انہوں نے جن کو دیکھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خواب میں کہ میں وہ ہوں، یا کسی نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ہر خواب دیکھنے والے کا اپنا ایک ثواب دید ہوتا ہے، اس کا روحانی معیار ہوتا ہے، وہ کس شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے جو کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے علم ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں واللہ قد رأیت جمالہ بے عیون جسمی قائدا بے مکانی، کہ خدا کی قسم میں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اپنی ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آگے وضاحت نہیں فرمائی ہے کہ کس شکل و صورت میں دیکھا، کیا حضور کا حلیہ تھا، یہ وضاحت حضور نے بھی نہیں فرمائی۔ یہاں تک فرمایا واللہ قد رأیت بے عیون، یعنی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، لیکن نہ کسی نے پوچھا، نہ اس کی وضاحت حضور علیہ السلام نے خود فرمائی۔ لیکن کس طرح دیکھا یہ ہر ایک نے اپنی ثوابدید پہ اس کی تشریحات کی ہوئی ہیں۔
اور اس کے بارے میں کوئی معین طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح سے دیکھنے سے ہی پتہ چلے. ہاں یہ خواب میں ضرور ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور ہیں. کوئی کہتا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں, کسی کو اس شکل میں نظر آیا. تو مختلف شکلیں ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ ہی اس خواب میں ان کو سمجھا دیتا ہے. جی اسی طرح حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے اپنے خواب میں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت ہے, بلکہ ان کے دل میں یہ یقین ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں. ورنہ ایسی کوئی تصویر وغیرہ تو موجود نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے ان کو تو ہم خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور یہ پہچان لیتے ہیں کہ ہم فلانا شخص سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی ان کا تصور موجود نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو کہ خواب کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے. یا خواب میں بعض جی اور اضافہ اس میں کرتے ہوئے کہ عصر حاضر میں بہت سے لوگ ہیں جو خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھتے ہیں یا کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں. ابھی کئی واقعات اس قسم کے حضور عزیز اللہ تعالیٰ بسن عزیز نے بھی بیان فرمائے کہ لوگوں نے دیکھا خواب میں کہ یہ ہے تمہیں بچا سکتا ہے, یہ اس زمانے کا امام ہے, اور بعد میں جب ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اسی کو خواب میں دیکھا ہے. یا حضور عزیز اللہ تعالیٰ بسن عزیز کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ انہی کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے. تو اس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے, اور اسی تبلیغی مقصد کے لیے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصویر کھنچوائی تھی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا اضافہ میں بھی کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, اور اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا ہوگا تو میرا ہی وجود ہوگا. ایک بات تو یہ ہے, لیکن اس کے لیے یہ ایک کلی کیا کہیں گے شکل نہیں بنتی, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ خواب کی نوعیت کیا ہے, کس رنگ میں اور کیا خواب دیکھی, اور خواب دیکھنے والا کون ہے. تو ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو یقینی بات ہے کہ اگر تو وہ اس کی روحانیت اور اس کے خواب کا جو نظارہ ہے وہ بتائے گا کہ واقعی اس نے آن وسلم کو دیکھا ہوگا. اس واسطے کہ آپ کی شکل کوئی اور شخص یا شیطان اختیار نہیں کر سکتا. تو شیطانی اور رحمانی خواب میں جو فرق ہے اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم رزاق محمود طاہر صاحب سے دوبارہ ہم کوشش کر لیتے ہیں اگر وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رزاق صاحب, رزاق محمود طاہر صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ خیر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا محمد کریم الدین صاحب نے اپنے جواب میں بہت ہی خوبصورت رنگ میں اس کا اختتام کیا ہے کہ اسلام کا جو ظہور ہے اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ صلح اور امن اور آشتی کے ساتھ اس دنیا میں رہ سکیں. تو مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت یہ اصول ہے کہ جس قدر بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان پر ایمان لانا, اور جس قدر بھی مقدس کتب ہیں ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کا فرض ہے. اس اصول نے دنیا میں کیا انقلاب برپا فرمایا ہے اور اس کے کیا مثبت اثرات ہیں, اس کے متعلق کچھ تفصیل ہم آپ سے سننا چاہیں گے. اسلام کی عظیم خوبیوں میں سے اور کمالات میں سے یہ ایک ایسا کمال ہے اور ایسی خوبی ہے جس میں اسلام باقی مذاہب کے مقابلے میں بالکل یکتا اور منفرد ہے. سورہ فاتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی مسلمانوں کی فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, کہ وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اس پہ بھی وہ ایمان لاتے ہیں. یہ اسلام کی ایک خوبی ہے. پھر قرآن مجید نے ہمیں ایک بات اور سکھائی, کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, کہ جتنے رسول اور کتابیں گزری ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ایک مسلمان بنیادی طور پر تمام انبیاء, ابھی میں نے ذکر کیا 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے, اللہ کے رسول تھے, اللہ کے نبی تھے. ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں,
اور موجودہ دور میں وہ سارے فیہ کتب قیمہ سارے کی ساری وہ کتابیں قرآن مجید میں جمع کر دی گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کا جو نزول تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ اب دیکھیں ہم سارے انبیاء کو ایک مسلمان مانتا ہے، اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء پر ایک احسان بھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہندوستان کا یا افریقہ کا جو آج مسلمان ہے، مثال کے طور پہ ہم آدم علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، ہم نوح علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن مجید نے جب ہمیں ایمان لانے کے لیے ان کے اوپر کہا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں ذکر ہوا تو ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہود چاہے موسیٰ کو علیہ السلام کہیں یا نہ کہیں، لیکن ایک مسلمان جب حضرت موسیٰ کا نام لیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے۔ ہم عیسائیوں کی مجالس میں جاتے ہیں، وہ جسس کرائسٹ عیسیٰ کہتے تو رہتے ہیں، جسس کہتے تو رہتے ہیں، لیکن جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات جو اس وقت دنیا کے بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ ان کے جذبات کو دکھی کرنے والی بات ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی خبریں، ایسے کارٹون، ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں جس کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے آج۔ اور اس کے بالمقابل آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان نہ عیسیٰ علیہ السلام کی فلم بنا سکتا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی، نہ کسی نبی کی، کیونکہ وہ تو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، وہ کیسے اس کے بارے میں ایک لفظ برداشت کرے گا؟ لیکن دوسرے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور جب ایمان نہیں لاتے اور اس قسم کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ خرابیاں پیدا کریں گے۔ تو یہ اسلام نے ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اگر اسلام پہلے انبیاء پر ایمان لانے کی تعلیم نہیں دیتا تو آج اگر وہ ایک کام ایک جہالت کرتے رسول کی شان میں تو یہ 10 اپنی طرف سے کرتے، لیکن اسلام نے ایمان لانے کا جو حکم دیا ان ساری باتوں کو روک دیا۔ اس موقع پہ جب کہ آج ہمارا یہ پروگرام جاری ہے اور دنیا میں ایسے حالات اور فرانس وغیرہ میں ایسے حالات ہوئے، بڑے ادب سے میں ہندوستان کی صحافت کو بھی باہر بھی جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، بڑے ادب سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا اور سب سے زیادہ تحمل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عصر حاضر میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ تھے۔ آپ نے بھی ایک موقع پہ آ کر یہ کہا، اور میں وہ الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے، میں اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ساری باتوں کے مقابلے پہ میرے لیے یہ صدمہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناپاک حملے کیے جائیں۔ آپ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ کرام کو دیکھیں، شروع میں دیکھیں، زید بن دسنہ ایک صحابی معروف گزرے ہیں، ان کو کفار مکہ نے پکڑ لیا یا ان کے ہاتھ میں آ گئے کسی طرح سے۔ ان کو جب قتل کیے جانے لگا، ان کو باہر حرم سے باہر لے گئے، تو ابو سفیان نے ایک سوال کیا کہ ابو دسنہ، اگر آج تیری جگہ کیا تو پسند کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان کو ہم یہاں قتل کرتے اور تو اپنے گھر آزادی سے چلا جاتا؟ وہ قیدی ہے، زید بن دسنہ قید میں ہے، اسیری کی حالت میں ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہنے لگا میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھے آپ چھوڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں معمولی کانٹا بھی چبھے، میں اپنی جان دے دوں گا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے۔ آج جو دنیا میں ساری مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں وہ یہ کہ یہ لوگ حریت صحافت کے نام پر، آزادی صحافت کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو جب مجروح کرتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں یہ اشتعال پیدا ہوتا ہے۔
کل ہمارے پیارے آقا حضور رضی اللہ تعالیٰ عزیز نے بھی خطبہ جمعہ میں یہ بڑے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ ان نادان مسلمانوں کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں، ان کی تو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، یہ پھر مشتعل ہو جاتے ہیں، یہ پھر اور کام کرتے ہیں اور دنیا کا امن برباد کرتے ہیں۔ اس لیے بڑے ادب سے جہاں ہمیں ان کے انبیاء پر ایمان لانے کا حکم ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، ان کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب ہم احترام کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذرا اور میں گہرائی میں لے جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھ ساتھ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اب تصور کریں کہ اس پیشگوئی کا مصداق جو نبی آئے گا کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بہت سی باتیں اور کرنی تھی جس کی تم ابھی سمجھنے کی طاقت اور ہمت نہیں پاتے، جب وہ روح الحق آئے گا وہ تم کو سب سمجھا دے گا۔ تصور کریں وہ جو روح الحق تمہارے تصور کے مطابق آنا ہے اس کے شان کے بارے میں اس طرح کے فلمیں اور کارٹون اور مضامین لکھو گے؟ کیا یہ تصور کر سکتے ہو؟ ہم جو ایمان لائے یا اہل کتاب میں سے عیسائیوں میں سے بہت لوگ ایمان لائے وہ اس بنا پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں وہ آنے والے نبی کے بارے میں، وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آنے کے بارے میں، وہ روح الحق کے آنے کے بارے میں ہمارے عقیدے کے مطابق آ گیا، وہ تورات کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا، وہ انجیل کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا، تو آپ پہ بھی اس کا اسی طرح احترام اور تعظیم واجب ہے جیسا کہ ہم اپنے انبیاء اور جن کی طرف آپ منسوب ہوتے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ویسا ہی آپ کو کرنا چاہیے، تبھی دنیا میں امن قائم ہو سکے گا۔ ورنہ یہ تو پھر ایسی بات ہوگی جہالت کا جواب جہالت۔ سارے تو جماعت احمدیہ کی طرح ایک امام کے پیچھے نہیں ہیں، بڑے بڑے دنیا میں جاہل بھی ہیں، اشتعال پسند بھی ہیں، شرارتی عنصر بھی ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ کام نہ کریں جو دوسروں کے جذبات اور خاص طور پہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے خلاف ہو۔ پہلے بھی ہندوستان میں 1928 میں جب یہ سارے کارنامے ہوئے یہاں پہ بھی اشتعال ہوا، بہت فتنہ فساد ہوا۔ دنیا کو اگر امن کے راستے پہ چلنا ہے، آج جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں دنیا کو ان باتوں سے رکنا ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمیں آزادی صحافت ہے ہم جو چاہیں لکھیں، آزادی صحافت کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسرے کے جذبات کو تو خنجر مارو اور دوسرا پھر آگے خاموش ہوگا۔ ہر ایک آدمی صبر نہیں کر سکتا، اس لیے امن قائم کرنا ہے تو اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آج کے زمانے میں قرآن کریم کے اس بنیادی اور خوبصورت اصول کو اگر ہم اپناتے ہوئے تمام مذہبی نبیوں کو اور تمام مقدس کتابوں کا احترام کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے تو دنیا میں جو مذہبی فتنہ فساد ہے اس کا بالکل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت، ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ مکرم ناظم قیوم صاحب ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظم قیوم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اب بھی کوئی اور نبی آ سکتا ہے اور کیوں اور کب کیسے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کوئی اور نبی آ سکتا ہے اس وقت؟ اچھا جناب شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بھائی میرے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کس جگہ کہاں پر اور کیسے کس نبی کو بھیجنا ہے۔ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہاں پر اور کس طرح سے کس جگہ پر کسی نبی کو بھیجنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے کہ جب مخلوق خدا بگڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کیا کرتا ہے، یہ اس کے علم کی بات ہے۔ قبل ازیں ہم تو نہیں بول سکتے۔ ہاں البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بگڑنے کی خبریں دی تھی، اس بگڑنے کے حالات کے ساتھ یہ بھی خبر دی تھی کہ ان کی اصلاح کیسے ہوگی۔ ابتداً آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے مجددین کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر ان کا دور جب ختم ہو جائے گا تو پھر آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم،
کہ ابن مریم جب تم میں نازل ہوگا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، مطلب یہ کہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ایک ایسا نبی آنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، آپ کا متبع ہو، اور آپ کے برکات لے کر، آپ کے برکات کے نتیجے میں اس کو نبوت کا خطاب دیا جائے، لیکن وہ مستقل نبی نہیں ہوگا بلکہ امتی نبی ہوگا۔ تو یہاں تک تو ہم پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ امت محمدیہ بگڑ جانے کے نتیجے میں اب چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، آئندہ کوئی مستقل اور شرعی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اصلاح امت کے لیے کسی نہ کسی کو آنا ضروری تھا۔ علماء کافی نہیں تھے، اگر علماء کافی ہوتے تو پھر ضرورت نہیں تھی ابن مریم کے آنے کی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ وہ امامکم منکم کی بشارت دی تھی، جو آنے والا ہے وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ تو خیر لمبی باتیں پہلے بھی مختلف ایپیسوڈ میں ہم کرتے رہے ہیں، تو مختصر کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کب کسی نبی کو مبعوث کرنا ہے اور کس قسم کا نبی آنا ہے۔ اب چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب کوئی مستقل شرعی اور ایسا نبی جو آپ کی امت کو منسوخ کرے یا آپ کی شریعت کو منسوخ کرے یہ تو نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آئے گا تو حضرت وسلم کی غلامی میں ہی آ سکتا ہے، یہ تو امکان کی بات ہے۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو امتی نبی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد قدرت ثانیہ کا آنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا دیکھنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس کا سلسلہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ یہ خلافت کے تعلق سے ہم بہت مفصل بحث کر چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب تک خلافت احمدیہ قائم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دائمی سلسلہ چونکہ یہ ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر اس اثناء میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کسی نبی کی ضرورت ہے تو وہ مبعوث کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناممکن کہی جا سکے۔ لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی ایسی پیشگوئی واضح طور پر نہیں ہے کہ مسیح موعود کے بعد اس کے سلسلے میں بھی نبی آئے گا، اس واسطے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا حالات ہوں گے۔ اگر پھر کوئی امت بگڑتی ہے، اس کے لیے ضرورت ہوگی کسی امتی نبی کی، تو وہ بہرحال سلسلہ احمدیہ ہی سے تعلق رکھتا ہوگا، کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔ پھر جزاکم اللہ تعالیٰ۔ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہم اکثر یہاں پہ پیش کرتے رہے ہیں۔ حضور نے اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا ہے، اور آخر میں وہ حدیث یہ آتی ہے ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوت ثم سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خلافت منہاج نبوت پر قائم ہوگی، اور اسی پہ دنیا کا جو 7000 سالہ ہے وہ دور ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو سقط نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا تھا کہ اس کے بعد بھی کوئی آنے والا ہے۔ حضور کا سقوط بتا رہا ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، کہ اس دنیا کے اس چیپٹر کا اختتام وہ خلافت پہ ہوگا، اور خلافت قیامت تک قائم رہے گی۔ یہی نبوت کی قائم مقام اور یہی نبوت کی جانشین ہے، اور اسی کی عصر حاضر میں ضرورت ہے، اور یہی اس چیپٹر کی تکمیل ہوگی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مکرم راشد احمد صاحب ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، راشد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راشد احمد بول رہا ہوں پاکستان سے۔ جی جناب۔ میرا سوال تھا کہ 4 شریعتوں کا ذکر آتا ہے کہ 4 شرعی نبی گزرے ہیں، وہ 4 شریعتیں کون سی ہیں، اور یہ 4 کتابیں وہ کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں؟ جزاکم اللہ۔ اچھی بات ہے جناب، شکریہ۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہی بات مشہور ہے کہ تورات، زبور اور انجیل اور قرآن، یہ 4 کتابیں شرعی کتاب کہلاتی ہیں، اور انہی کے بارے میں عام مسلمانوں کا اعتقاد ہے۔
ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان میں کچھ صاحب شریعت تھے اور بہت سارے ایسے تھے جو ان کے معاون اور مددگار کے طور پر تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے انبیاء کو بھیجا، یعنی ثم قفینا من بعدہ بالرسل، قفا گدی کو کہتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے ہیں۔ وہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ تورات کی تعلیم کو رائج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تورات کی تعلیم کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لحاظ سے عام مسلمانوں کے نزدیک 4 کتابیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ یہی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ لیکن اگر اس کے غور کیا جائے تو یہ کوئی شرعی کتاب نہیں ہے، سوائے تورات جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ شرعی نبی تھے، باقی جتنے انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تورات کے ہی تابع تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود قول ہے میں تورات یا انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ انجیل شریعت کی کتاب ہے کیونکہ یہ شریعت موسوی کتاب ہے، آج تک باوجود اس دور کے بھی جب بھی عیسائی انجیل شائع کریں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو ساتھ رکھیں گے، تو وہ شریعت کے لحاظ سے وہ اسی کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے پولس نے کہا شریعت کی لعنت سے ہمیں چھڑایا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نہ انجیل اور زبور جو ہے وہ بھی شرعی کتاب نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں والی جو وہ تابع تھے یعنی داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام، یہ سارے کے سارے وہ نبی تھے جو تورات کے ہی تابع تھے، اسی کے مطابق ان کے احکامات تھے، اسی کے مطابق یہ حکومتیں بھی کرتے رہے، اسی کے مطابق انہوں نے آگے عبادتیں بھی کی۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ مسلمان تو یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات نہ صرف گزشتہ انبیاء کرام کو اور ان کے مقدس کتب کا احترام کا حکم دیتا ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیگر مذاہب کے ساتھ معاملات کس طرح ہونا چاہیے اس کی بھی بڑی واضح تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہیں اور اسلامی تعلیمات ہیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ تو اسلام اور مذہبی رواداری کے متعلق میں مولانا کریم الدین صاحب سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ مذہبی رواداری اسلام اور قرآن مجید نے اس حد تک بیان کی ہے کہ کسی اور کتاب کا اس سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید جو اترا ہے اور جیسا کہ بھی بیان ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے دراصل انبیاء کا سلسلہ ہے، کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے، تو ان تمام باتوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اسی طرح توحید کی بے شمار تعلیمات قرآن مجید میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس توحید کو قائم کرتے ہوئے بت پرستی کی نندا کی گئی ہے یا اس کی تردید کی گئی ہے کہ بتوں کو نہیں پوجنا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید رواداری کا اس طریق کو رائج کرتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ دیکھو بت پرستی تو قرآن مجید کی روح سے اور اسلام میں حرام ہے، درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، لیکن باوجود اس کے قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ بتوں کو اگر تم برا بھلا کہو گے تو لازمی نتیجہ ہے وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، پھر آپس میں دشمنی پھیل جائے گی۔ تو جب ایک ایسی چیز جس کو کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی روادارانہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی بت کو پوج رہا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کو برا بھلا کہو۔ ہاں تم دلائل کے ذریعے سے کہہ سکتے ہو کہ یہ خدا نہیں ہے، تم نے اگر کنسنٹریشن کے لیے ان کو بنایا ہوا ہے تب بھی یہ تمہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بھی نہیں بن سکتے، دلائل سے ان کو تو قائل کر سکتے ہو لیکن برا بھلا ان کو بھی نہیں کہنا۔ تو ایک بات یہ مد نظر رہے کہ اسلام نے کہا کہ لڑائی جھگڑا اس بارے میں نہ ہو کہ تم بتوں کو گالیاں دو وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں دشمنی بڑھے گی، سر پھٹول ہوگا، فسادات بڑھیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جیسا کہ ابھی کوثر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو فرانس میں جو واقعہ ہوا اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ بلا وجہ خون بہا، اور جیسا کہ ہمارے پیارے امام نے بھی ذکر کیا کہ ان کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، کوئی رہنما ان کا موجود نہیں ہے، غلط طریقے پر مسلمان چل رہے ہیں۔ ہاں تو اس لحاظ سے
اگر ان تعلیمات کو تمام اقوام اور تمام مذاہب والے مد نظر رکھیں کہ ایک دوسرے کی نندا نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اگر آپ نے کسی مذہب کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے تو تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کرو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو دعویٰ اور دلیل ہے وہ قرآن مجید اپنی مذہبی کتب سے پیش کریں، اپنی وکالت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ ایک بات یہ، اور فرمایا کہ دیگر جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، لڑائی جھگڑے کا موجب یہی بات بنتی ہے کہ ہر مذہب والا کہتا ہے کہ میرا نبی، میرا جو ریفارمر ہے، یا میری رشی اور منی اوتار جو بھی آئے ہیں یہ سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، جیسا کہ بعض کتابوں میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، سب کو جھوٹا قرار دیا ہے، تو اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، جھوٹا نہیں کہنا ہے، تمام انبیاء خدا کی طرف سے آئے، ان کی کا عزت اور احترام کرنا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورہ فاطر کی مشہور آیت ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور فرستادہ نہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورۃ رعد کی آیت ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی اور ہدایت دینے والے بھیجے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر قوم میں رسول ہم نے ایسے بھیجے ہیں کہ طاغوت کی پیروی نہیں کرنی، شیطانی باتوں کی طرف نہیں جانا ہے، خدا تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے اور ایک خدا واحد کی پرستش کرنی ہے۔ تو یہ تعلیمات جو ہے یکجائی طور پر تمام اہل مذاہب اختیار کریں، اور ساتھ ہی قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو بعض باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مذاہب میں، اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ، جو قدر مشترک ہے، جو کامن ویلیوز ہیں مذاہب کی، ان کو ہم کم از کم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے ایک اہم ذریعہ بنا لیں اس کو۔ وہ کیا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم میں اور ہم میں جو مشترک بات ہے کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ایک خدا کی پرستش ہم کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو گویا کہ یہ قدر مشترک ہے تمام مذاہب کی کہ خدا ایک ہے، الگ الگ خدا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین اور آسمان کوئی ایک کی بجائے دو الہ ہوتے تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی، قانون نیچر الگ الگ ہو جاتے، ایک نیچر ہے بتاتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تمام مذاہب کے اندر رواداری پیدا کرنے کے لیے ان باتوں کو اختیار کرو کہ کسی کے رشی منی اوتار اور پیر پیغمبر کو برا بھلا نہیں کہنا، ایک بات۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیمات ہی نہیں دی ہیں بلکہ عملی نمونہ پیش کیا۔ یہودیوں سے بھی بڑے برادرانہ آپ کے تعلق تھے۔ یہ اور بات ہے کہ یہودیوں نے آپ کی مخالفت میں زمین و آسمان اکٹھا کر دیا، حتیٰ کہ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، اس کو بھی آپ نے قبول کیا، حالانکہ اس نے زہر ملایا ہوا تھا، ایک لقمہ ڈالتی آپ کو پتہ لگ گیا۔ تو ایک شاہ بھی اسی میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم تھے۔ اور پھر یہ دیکھیے جنگیں ہو رہی تھیں اس زمانے میں، آن وسلم نے تلقین کی جنگ میں کسی بچے کو نہیں مارنا ہے، کسی عورت کو نہیں مارنا ہے، کسی پنڈت پادری کو نہیں مارنا ہے، ان کے گرجا گھروں کو یا ان کے مندروں کو تباہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تعلیمات دی ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے نتیجے میں رواداری بڑھتے۔ پھر ایک یہودی کی نعش جا رہی تھی، احتراماً آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا حضور یہ تو یہودی کی نعش ہے، تو حضور نے فرمایا یہ بھی انسان تھا، اس کے اندر بھی جان تھی۔ تو بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں اب جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے جس قدر رواداری کی تعلیم دی ہے اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتی، اگر اس کے اوپر پابند ہو جائیں سارے اقوام تو آج دنیا میں امن اور آشتی قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ احسن جزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی مذاہب ہیں، ان کے مابین جو بھی غلط فہمیاں موجود ہیں ان کو دور کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے، اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق
صرف اسلامی تعلیمات پر کاربند ہوتے ہوئے ہی ان اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے اور امن کا قیام ہو سکتا ہے اور مختلف مذاہب آپس میں پیار و محبت کے ساتھ اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ اسلام کے تو لغوی معنی ہی امن کے ہیں، اور اگر اس لفظ پر بھی غور کیا جائے تو اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی اور اس کی جامعیت اس لفظ میں جھلک کر دکھلا دیتی ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اور اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، اپنی خواہشات اور آرزو کی تمام مراحل میں اسلام امن کی اس کو ضمانت دیتا ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات پر ہم کاربند رہیں گے تو انسان ایک پرامن معاشرے میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اے ہم وطنوں، وہ دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو، اور نہ وہ انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا، مثلا جو انسانی طاقتیں اور قوتیں آریہ ورت کی قدیم قوموں کو دی گئی ہیں، وہی تمام قوتیں عربوں اور فارسیوں اور شامیوں اور چینیوں اور جاپانیوں اور یورپ اور امریکہ کی قوموں کو بھی عطا کی گئی ہیں۔ سب کے لیے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے، اور سب کے لیے اس کا سورج اور چاند اور کئی اور ستارے روشن چراغ کا کام دے رہے ہیں اور دوسری خدمات بھی بجا لاتے ہیں۔ اس کی پیدا کردہ عناصر یعنی ہوا اور پانی اور آگ اور خاک، اور ایسا ہی اس کی دوسری تمام پیدا کردہ چیزیں اناج اور پھل اور دوا وغیرہ سے تمام قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بس یہ اخلاق ربانی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بنی نوع انسانوں سے مروت اور سلوک کے ساتھ پیش آویں اور تنگ دل اور تنگ ظرف نہ بنیں۔ پیغام صلح روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 440۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، ہم اسلام اور امن عالم کے موضوع پر اپنی اس سیریز کو چلائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اسلام اور مذہبی امن اور سلامتی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ 17 جنوری 2015 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا